औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुदरतुल्लाह शहाब 1917 to 1986, 1917 से 1986 अरसा हयात। कुदरतुल्लाह शहाब गिलगित में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम जम्मू में पाई। 1939 1939 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेज़ी अदब में MA किया। 1941 में ICS के मुकाबले में कामयाब होकर इंडियन सिविल सर्विस में शामिल हो गए। क़याम पाकिस्तान के बाद इब्तदाई 2 बरस हुकूमत आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी जनरल रहे। इसके बाद वज़ारत इत्तलात व नशरियात हुकूमत पाकिस्तान में डिप्टी सेक्रेटरी और झंग में डिप्टी कमिश्नर रहे। 1954 से 1962 1954 से 1962 तक गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद सदर सिकंदर मिर्ज़ा और सदर अयूब ख़ान के सेक्रेटरी रहे। 3 बरस तक हॉलैंड में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे। 1966 में 1966 में वापस आकर मरकज़ी सेक्रेटरी तालीम मुकर्रर हुए। 1986 में वफ़ात पाई और इस्लामाबाद में दफन हुए। वो ज़बान व बयान पर दस्तरस रखते थे। उनका असलूब लिखने का अंदाज़ सादा है, बाईं हमा। इसके साथ साथ उनकी तहरीरों में बड़ी जाज़बियत और दिलकशी है, ख़ूबसूरती है, नफासत है। कुदरतुल्लाह शहाब ने लिखने का आगाज़ मारूफ शायर अख्तर शेरानी के रिसाले रुमान से किया था। 31 जनवरी 1959 को राइटर्स गिल्ड मोरज़े वजूद में आया तो वो उसके पहले सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर हुए। उनकी तसानीफ़ में या खुदा 1948, नफसाने 1950, माजी 1968 और शहाब नामा 1986 शामिल हैं। शहाब नामा कुदरतुल्लाह शहाब की खुद नविश्त है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की लिखी हुई किताब है जो उनकी तमाम तसानीफ़ से बढ़कर मकबूल हुई, मशहूर हुई। गुज़श्ता 25 बरस में इसके दर्जनों कई एडिशन शाया हो चुके हैं। खूबसूरत तरीन किताब है शहाब नामा कुदरतुल्लाह शहाब की। ये हैं जनाब कुदरतुल्लाह शहाब और इनकी किताब शहाब नामा के बारे में। ये उनकी तमाम ज़िंदगी की कहानी है जो कि उनके बारे में बताया गया है। उनकी सर्विसेज के ख़िदमात के बारे में यहाँ पे तफसील से बताया गया है। शहाब नामा के बारे में यहाँ लिखा जाता है कि शहाब नामा एक अहद की जादू भरी दास्तान होते हुए अदब और सियासत के क़ारीन की दुनिया में मकबूलियत के झंडे गाड़ दिए। शहाब नामा ने एक अहद की जादू भरी दास्तान होते हुए अदब और सियासत के क़ारीन की दुनिया में मकबूलियत के झंडे गाड़ दिए। खुद कुदरतुल्लाह शहाब की हैसियत ये बन गई कि तक़सीम हिंद के बाद जब नई मुमलिकत पाकिस्तान का क़याम अमल में आया तो कारे हुकूमत के काम चलाने के लिए जिन लोगों की खिदमात की अशद ज़रूरत पेश आई उनमें से एक कुदरतुल्लाह शहाब भी थे। अब हम इसकी मश्क की तरफ आते हैं। किताब का सफ़ा नंबर 91 देखिए। अली बख्श से मुसन्निफ़ की कैसे मुलाकात हुई। अली बख्श से मुसन्निफ़ की जो मुलाकात है वो इस तरह हुई है कि कुदरतुल्लाह शहाब किसी काम से लाहौर गए थे। वहाँ बैरिस्टर ख्वाजा अब्दुल रहीम की ज़बानी इल्म हुआ कि इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह के ख़ास मुलाजिम को हुकूमत ने फैसलाबाद में 1 मुरब्बा ज़मीन दी थी जिस पर शरपसंद काबिज़ हैं। मुसन्निफ़ बैरिस्टर साहब के साथ जावेद मंजिल चले गए और यहीं अली बख्श से मुलाकात हुई। सवाल नंबर 2 है, अली बख्श को 1 मुरब्बा ज़मीन कहाँ और क्यों अलॉट हुई। अली बख्श कौमी शायर मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत इकबाल के अरसे दराज से वफ़ादार ख़ास खिदमतगार थे। तकरीबन 40 साल तक
اقبال رحمۃ اللہ کے ساتھ رہے، ان کی خدمت کی۔ حکومت نے ان کی خدمات کے صلے میں لائل پور موجودہ فیصل آباد میں ایک مربع زمین الاٹ کی تھی۔ مصنف کے ساتھ کار میں بیٹھتے ہوئے علی بخش کے دل میں کیا وہم تھا؟ علی بخش اپنے کام کے سلسلے میں قدرت اللہ شہاب کے ساتھ بیٹھ کر جھنگ جانے لگے تو ان کے دل میں یہ وہم تھا: نمبر 1، دوسرے لوگوں کی طرح مجھ سے ڈاکٹر صاحب کی باتیں کریں گے۔ نمبر 2، غیر ضروری سوالات کر کے سر کھپائیں گے۔ نمبر 3، مختلف باتیں جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ وہم ہی رہا، حقیقت نہ بن سکا۔ دال ہے جناب ایک سینما کے سامنے بھیڑ دیکھ کر علی بخش نے کیا کہا؟ لاہور سے جھنگ جاتے ہوئے دوران سفر سینما ہال کے پاس سے جب کار گزری تو علی بخش نے ڈاکٹر اقبال کی بات دہرائی کہ سینما ہال کے باہر تو بھیڑ ہے، مسجدوں کے سامنے تو یہ رش نظر نہیں آتا۔ مسجدیں رہ گئیں نمازی نہ رہے، یہ اقبال ہی کا شعر ہے۔ مسجدیں رہ گئیں نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ شیخوپورہ سے گزرتے ہوئے علی بخش کو کیا یاد آیا ہے جو یہ شیخوپورہ سے گزرتے ہوئے علی بخش نے بتایا کہ یہاں ایک مسلمان تحصیلدار تھے جو ڈاکٹر صاحب کے پکے مرید تھے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بار یہاں بھی آئے تھے۔ شیخوپورہ سے گزرتے ہوئے علی بخش نے بتایا کہ یہاں ایک مسلمان تحصیلدار تھے جو ڈاکٹر صاحب کے پکے مرید تھے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بار یہاں بھی آئے تھے۔ اس طرح آپ کے مختصر سوالات و جوابات جو سبق میں مشق میں دیے گئے ہیں مکمل ہو گئے۔ سبق کا خلاصہ سوال نمبر 2 ہے۔ سبق کا خلاصہ کہانی کا 1/4 چوتھا حصہ ہوتا ہے۔ مختصراً، بہت مختصر ایک پیراگراف میں اپنے الفاظ میں آپ کو تحریر کرنا ہے۔ علی بخش کے کردار کی نمایاں خوبیاں پیراگراف کی شکل میں تحریر کریں۔ اچھا، یہاں پر آپ کو جو سوال نمبر 3 کا جواب ہے: علی بخش کے کردار کی نمایاں خوبیاں، اوصاف، صفات تحریر کی جا رہی ہیں۔ ان نکات کی مدد سے، یہ جو نکات آپ کو دیے جا رہے ہیں، ان اوصاف کی مدد سے مکمل پیراگراف تحریر آپ نے خود کرنا ہے، بامعنی مکمل جملوں سے اور خوش خط۔ یہاں پہ علی بخش کی جو ہے وہ کردار کی نمایاں خوبیاں اور اوصاف بتا دیے جائیں گے۔ آپ نے مکمل جملے بنانے ہیں، جیسے یہ ہے: دیرینہ وفادار ملازم۔ آپ نے بتانا ہے کہ علی بخش تقریباً 40 سال سے علامہ اقبال کے خدمتگار رہے ہیں، ایماندار خدمتگار رہے ہیں، وفادار ملازم رہے ہیں۔ جاوید منزل کے فرد کی حیثیت سے ان کا قیام علی بخش کا جاوید منزل میں تھا، جہاں وہ علامہ اقبال کی خدمت کیا کرتے تھے اور ان کے معاملات کی اور گھر کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ اس طرح آپ نے جملے بناتے ہوئے تمام یہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں، جو صفات لکھی ہوئی ہیں اور خوبیاں دی گئی ہیں، ان کو پیراگراف میں تبدیل کر دینا ہے۔ بامعنی جملے بنانے ہیں، مکمل جملے بنانے ہیں اور خوش خط۔ علی بخش دیرینہ وفادار ملازم، ایماندار خدمتگار، جاوید منزل کا فرد، محنتی، جفا کش، پرخلوص، ہمدرد، عیادت تیمارداری، بااعتماد، مروت و لحاظ کا پیکر، ملنسار، کفایت شار۔ اس کے علاوہ آپ کو اور صفات اگر سبق پڑھتے ہوئے ملتی ہیں اور خوبیاں علی بخش کی پتہ چلتی ہیں، وہ بھی شامل کرتے جائیں اور مکمل جملے کی مدد سے مکمل جملے لکھتے ہوئے آپ نے پیراگراف لکھنا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے: علامہ اقبال کی وفات کا حال علی بخش کی زبانی بیان کیجیے۔ علی بخش کی زبانی: دوران سفر علی بخش دوران سفر خیالات کی رو میں بہتے ہوئے علی بخش کہنے لگا انورٹڈ کاماز جب ڈاکٹر صاحب نے دم دیا ہے میں ان کے بالکل قریب تھا۔ صبح سویرے میں نے انہیں فروٹ سالٹ پلایا اور کہا کہ اب آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی، لیکن عین 5:10 پر ان کی آنکھوں میں ایک تیز نیلی سی چمک آئی اور زبان سے اللہ ہی اللہ نکلا۔
میں نے جلدی سے ان کا سر اٹھا کر اپنے سینے پر رکھ لیا اور انہیں جھنجھوڑنے لگا، لیکن وہ رخصت ہو گئے تھے۔ سوال نمبر 5 ہے، متن کی روشنی میں کوسین میں دیے گئے الفاظ کی مدد سے مندرجہ ذیل جملے مکمل کیجیے۔ قبضہ نہیں ملتا تو کھائے کڑی۔ علی بخش کے مطابق اقبال اکثر کبھی اے حقیقت منتظر گنگناتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب بڑے درویش آدمی تھے۔ پھر علی گڑھ سے ایک جرمن لیڈی آ گئی۔ کپتان محبت خان علی بخش کو ایک نہایت مقدس تابوت کی طرح عقیدت سے چھو کر اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ کتاب کا صفحہ نمبر 92 سوال نمبر 6 ہے، سبق علی بخش کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب پہ نشان لگائیں۔ سبق علی بخش کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ شہاب نامہ۔ مصنف کام کے سلسلے میں کہاں گئے تھے؟ لاہور۔ علی بخش کو زمین کہاں دی گئی تھی؟ لائل پور۔ علی بخش کو زمین لائل پور میں دی گئی تھی، ٹھیک ہے، علی بخش کو زمین لائل پور میں دی گئی تھی، لائل پور ہے اس کا جواب۔ علی بخش کو زمین کہاں دی گئی تھی؟ لائل پور۔ آخری عمر میں علامہ محمد اقبال کا کھانا پینا کم ہو گیا تھا گلے کی خرابی کی وجہ سے۔ علی بخش کے مطابق ڈاکٹر محمد اقبال کی پسندیدہ خوراک تھی پلاؤ اور سیخ کباب۔ حکومت نے علی بخش کو کتنی زمین الاٹ کی تھی؟ 1 مربع۔ علامہ اقبال کون سا پھل پسند کرتے تھے؟ آم۔ ڈاکٹر محمد اقبال رات کتنے بجے جانماز پر جا بیٹھتے تھے؟ 2-2:30 بجے۔ ڈاکٹر محمد اقبال کو سوتے ہوئے جھٹکا لگتا تو کیا کرتے تھے؟ علی بخش سے گردن کے پٹھے دبواتے تھے۔ سبق کے متن کو مد نظر رکھ کے درست سے غلط پر نشان لگائیں۔ علی بخش سے مصنف کی ملاقات خواجہ عبدالرحیم نے کرائی، درست۔ شیخو پورہ کے وکیل علامہ محمد اقبال کے مرید تھے، درست۔ ڈاکٹر محمد اقبال گھر کے اخراجات کا حساب کتاب نہیں رکھتے تھے، درست۔ ڈاکٹر صاحب کے ہاں اعظم گڑھ سے جرمن لیڈی آئیں، غلط۔ فروٹ سالٹ سے ڈاکٹر صاحب کی طبیعت بحال ہو گئی، درست۔ محبت خان نے اعلان کیا کہ وہ علی بخش کا کام کرا کے دم لے گا، درست۔ سوال نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 93 سوال نمبر 8، سبق علی بخش کے متن کے مطابق کالم الف میں دیے گئے الفاظ کا رابطہ کالم ب کے الفاظ سے کریں۔ کالم الف میں آپ اس طرح نمبر لکھ لیں: خواجہ عبدالرحیم 1، جاوید اقبال 2، پان 3، تحصیلدار 4، محبت خان 5، 2:30 بجے 6۔ اس کے بعد سامنے کالم ب ہے، حقے کے آگے لکھیں نمبر 3، مرید نمبر 4، جاوید منزل نمبر 1، جا نماز نمبر 6، منیرہ نمبر 2، قبضہ نمبر 5، اور اس طریقے سے یہ میچ ہو جائیں گے۔ سوال نمبر 9 ہے، حوالہ متن اور سیاق و سباق کے ساتھ ساتھ درج ذیل پیراگراف کی تشریح کیجیے۔ پیراگراف دیا گیا ہے، اب علی بخش کا ذہن، اس کے بعد ڈاٹس ہیں، یہاں سے لے کر لیکن وہ رخصت ہو گئے تھے انورٹڈ کاماز کلوز یہاں تک آپ نے پیراگراف کی تشریح کرنی ہے۔ سوال نمبر 9، عنوان ہے جناب علی بخش، صنف خود نوشت، مصنف قدرت اللہ شہاب، انتخاب شہاب نامہ۔ زیر تشریح اقتباس سبق کے تقریباً وسطی حصے سے منتخب کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے قدرت اللہ شہاب اور لاہور کے معروف بیرسٹر خواجہ عبدالرحیم کے مابین درمیان علی بخش کی زمین پر شرپسندوں کا قبضہ ختم کرانے کے حوالے سے مکالمہ ہوا، جس کے نتیجے میں مسئلہ حل کرانے کے لیے جاوید منزل سے اقبال کے وفادار خدمت خار علی بخش کو لے کر زمین کا قبضہ دلوانے کے لیے جھنگ، جو کہ لائل پور کے قریب ہے، کا سفر شروع ہوتا ہے، اقبال کی مہکتی یادوں کے ہمراہ۔ منتخب اقتباس کے بعد آخر تک اقبال رحمۃ اللہ کے روزمرہ شاعری، اخلاق و کردار، بچوں کے حوالے سے علی بخش کے جذبات و خیالات کی روح میں بہتا چلا جانا، اور پھر اسی میں وہ تمام جزیات بیان کر رہا تھا۔ مصنف بھی یہی چاہ رہے تھے کہ وہ اپنی مرضی سے اقبال کے بارے میں بولے۔ آخر 40 سال کا ساتھ تھا علی بخش اور ڈاکٹر اقبال کا۔ سفر کے اختتام پر وہ دونوں یادوں کے سمندر سے باہر آئے اور مصنف نے محبت خان کو علی بخش کا مسئلہ حل کرنے کی ذمہ داری سونپی۔
جسے اس نے اپنے لیے اعزاز جانتے ہوئے خوش اسلوبی سے حل کرنے کا وعدہ کیا۔ سیاق و سباق کے بعد تشریح آتی ہے۔ قدرت اللہ شہاب اپنے عزم پر قائم تھے، خاموشی سے سفر کٹ رہا تھا، لیکن صحبت اور ساتھ کا اثر رنگ دکھاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے عشق اور مشق ظاہر ہو کر ہی رہتے ہیں۔ علی بخش کا اور علامہ اقبال کا ساتھ تو 40 برس کا تھا، آخر اس خاموشی اور سفر میں علی بخش جذب، کیف، مستی، سرور، اقبال کے احترام اور محبت کے تعلق کے سفر میں یادوں کی رواں لہروں میں گویا ہوا، کہنے لگا۔ اس کے لہجے کی سادگی بتا رہی تھی کہ وہ جذب کے عالم میں ہے، دل بول رہا ہے، وہ آج بھی ان لمحوں میں، ان یادوں میں زندہ ہے۔ یہی یادیں اس کی زندگی کا سامان ہیں، جن سے وہ خوش اور پرسکون رہتا ہے۔ سرمایہ زندگی، اثاثہ حیات، کل کائنات۔ اقبال رحمۃ اللہ کی زندگی کے آخری لمحات جب علی بخش کے سینے سے سر لگائے وہ دنیا سے پردہ کر گئے۔ صبح 5:10 پر گلے کی خرابی کے باعث ان کا کھانا پینا تو ویسے ہی کم ہو گیا تھا۔ صبح سویرے ناسازی طبع پر میں نے انہیں فروٹ سالٹ پلاتے ہوئے تسلی دی تھی، امید دلائی تھی، حوصلہ دیا تھا کہ ابھی آپ کی طبیعت صحیح ہو جائے گی، بہتر محسوس کریں گے۔ لیکن جیسے ہی گھڑی کی سوئیاں 5:10 پر آئیں، اقبال کی آنکھوں کی چمک بڑھتی ہوئی محسوس ہوئی، نیلی نیلی روشنی جیسے چراغ کی لو بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے۔ اللہ کو یاد کیا، زبان پہ ذکر تھا، اللہ ہی اللہ۔ علی بخش کا کہنا تھا کہ اس نے فوراً سر اٹھا کر سینے سے سر لگا لیا، جھٹکے دیے، ہلایا، جھنجھوڑا، لیکن سب بے سود۔ روح پرواز کر چکی تھی، جسم اور روح کا تعلق منقطع تھا، وہ ہمیں چھوڑ کر خالق حقیقی سے ملنے چلے گئے تھے۔ کہاں سے تو نے اقبال سیکھی یہ درویشی، کہاں سے تو نے اقبال سیکھی یہ درویشی، کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا۔ اس کے بعد سوال نمبر 10 ہے، درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیے۔ الفاظ ہیں اور یہاں پہ مترادف لکھے گئے ہیں۔ شریر کے مترادف ہے متین، سنجیدہ۔ شریر، متین، سنجیدہ۔ آمادہ، مان جانا، راضی ہو جانا۔ بھیڑ، رش، ازدحام۔ سادگی، بغیر بناوٹ کے۔ فارغ، چھٹی، کام نہ ہونا۔ مقدس، پاک، قابل احترام، خوشگوار، سہانا۔ سرگرمیوں میں آ رہا ہے، علی بخش نے علامہ محمد اقبال کی نظم کبھی اے حقیقت منتظر کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ نظم خوش الحانی سے پڑھ کر کمرہ جماعت میں سنائی جائے۔ اقبال کی کوئی نظم چارٹ پر خوش خط لکھ کر جماعت کے کمرے میں آویزاں کی جائے۔ مصنف کی قدرت اللہ شہاب کی کوئی اور تحریر جماعت کے کمرے میں پڑھ کے سنائے۔ اساتذہ کرام کے لیے قدرت اللہ شہاب کا تفصیلی اور بھرپور تعارف۔ شہاب نامہ سے چند اقتباسات پڑھ کر سنایا جائے۔ ابھی بات کرتے ہیں، چلے جناب پہلے تو آ جائے نا کبھی اے حقیقت منتظر، آپ کو پہلے یہ پڑھ کے سنا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ کلام اقبال کچھ اشعار۔ ابھی ہے کبھی اے حقیقت منتظر، نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ طرب آشنائے خروش ہو تو نوائے محرم گوش ہو، وہ سرود کیا کہ چھپا ہوا ہو سکوت پردہ ساز میں۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے اف بندہ نواز میں۔ نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا
تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ طرب آشنائے خروش ہو تو نواح محرم گوش ہو، وہ سرود کیا کہ چھپا ہوا ہو سکوت پردۂ ساز میں۔ یہ تو جناب وہ نظم تھی، غزل تھی یہ، جو کہ کبھی اے حقیقت منتظر اقبال اکثر پڑھا کرتے تھے۔ بلکہ اور اس کے ساتھ اب آپ کو کلام اقبال سے کچھ اشعار دیے جا رہے ہیں۔ تو جن سے محبت ہے قیمت ہے گراں تیری، کم مایہ ہے سوداگر اس دیس میں ارزاں ہو، کیوں ساز کے پردے میں مستور ہو لے تیری، تو نغمہ رنگی ہے ہر گوش پر عریاں ہو۔ اے رہ روئے فرزانہ رستے میں اگر تیرے، گلشن ہے تو شبنم ہو، صحرا ہے تو طوفاں ہو۔ ساما کی محبت میں مضمر ہے تن آسانی، مقصد ہے اگر منزل غارت گرے ساما ہو۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ یہ تو تھے جناب اقبال کے کچھ اشعار۔ اس کے ساتھ ہی کہا جا رہا ہے کہ اقبال کی حقیقت منتظر آپ کو بتا دی گئی ہے۔ اقبال کی کوئی نظم چارٹ پہ لکھ کر خوش خط جماعت کے کمرے میں آویزاں کریں، سجائیں، لگائیں، پڑھیں، اقبال کو پڑھیں اور اقبال کو سمجھیں۔ اس کے بعد ہے جناب کہ مصنف کی کوئی اور تحریر، یعنی قدرت اللہ شہاب کی کوئی اور تحریر جماعت کے کمرے میں پڑھ کے سنائیں، اور پھر ہے قدرت اللہ شہاب کا تفصیلی اور بھرپور تعارف، اور پھر ہے شہاب نامہ سے چند اقتباسات پڑھ کر طلبہ کو سنائے جائیں۔ ان سب کا جواب آپ کو، بلکہ اس کے بعد آگے بھی جو 40 برس تک علامہ محمد اقبال کی خدمت کرنے والے وفادار ملازم علی بخش کے شخصی اوصاف کو نمایاں کیا جائے۔ مشق میں سوال نمبر 3 کا یہی جواب ہے، آپ کو جو کروایا گیا ہے یہاں پہ وہی آئے گا، اور صاف بتا دیے گئے ہیں، پیراگراف کی صورت میں آپ نے بتانا ہے۔ طلبہ کو علامہ محمد اقبال کی ذات و صفات و شاعری کے حوالے سے کچھ باتیں بتائی جائیں۔ آپ یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں کہ مصنف کی کوئی اور تحریر جماعت کے کمرے میں پڑھ کے سنائی جائے۔ یہ ہے جناب قدرت اللہ شہاب کی شہاب نامہ۔ یہ کتاب کا انڈیکس دیباچہ اور فہرست ہے، جس میں صفحہ نمبر کے ساتھ مضامین کا سلسلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ ہے علی بخش صفحہ نمبر شہاب نامہ کا اس کتاب کا 507۔ میں علی بخش یہیں سے میں نے پڑھا ہے، اور آپ کی کتاب سے بھی آپ اپنی کتاب سے پڑھیں گے۔ ایک باب ہے شہاب نامہ کا علی بخش۔ کہا جاتا ہے کہ اردو خود نوشت سوانح حیات آزادی کے بعد کے عنوان سے ایک مقالہ تحریر کیا گیا، جس میں ایک مقام پر مصنف نے شہاب نامہ پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، مصنف جناب تھے ہندوستان کی سینٹرل یونیورسٹی مدھیہ پردیش سے ڈاکٹر محمد نوشاد عالم۔ ان کا کہنا ہے کہ شہاب نامہ کے حوالے سے کہ قیام پاکستان کے بعد مصنف یعنی قدرت اللہ شہاب اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے، اور پاکستان کے 3 سربراہان جنرل غلام محمد، اسکندر مرزا اور ایوب خان کے پرنسپل سیکریٹری رہنے کا موقع ملا۔ اس آپ بیتی میں، جو شہاب نامہ کے عنوان سے ہے، اس آپ بیتی میں ان سربراہان کی ذاتی زندگی سے ایسے واقعات سے پردہ اٹھایا گیا ہے کہ تاریخ کی کسی دوسری کتاب میں اس کی مثالیں ملنی مشکل ہیں۔ حفیظ جلندری کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، ہمارا قومی ترانے کے خالق بھی ہیں۔ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے، ان کا ایک شعر ہے، جب کہیں انقلاب ہوتا ہے قدرت اللہ شہاب ہوتا ہے۔ پاکستان کے پہلے مارشل لا کے حوالے سے، مارشل لا کا دور تھا، اس کے پس منظر میں
جو ہمارے شاعر تھے سید محمد جعفری، انہوں نے کہا تھا، یہ سوال و جواب کیا کہنا، صدر عالی جناب کیا کہنا، کیا سکھایا ہے کیا پڑھایا ہے، قدرت اللہ شہاب کیا کہنا۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے تیسرے فوجی حکمران جنرل ضیاء الحق کی بھی یہی خواہش تھی کہ قدرت اللہ شہاب کی وسیع خدمات اور تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو حکومت میں اہم ذمہ داری سونپی جائے، مگر قدرت اللہ شہاب کی ضعیفی اور انتہا درجے کی عدم دلچسپی کی وجہ سے یہ بیل منڈھے نہ چڑھی۔ قدرت اللہ شہاب ایک ایسا نام ہے جو پاکستان کی تاریخ میں اہمیت کے حامل ہیں، اور اردو ادب میں بھی ان کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ شہاب نامہ ان کی ایک قابل قدر تخلیق ہے۔ قدرت اللہ شہاب اعلیٰ عہدوں کے درمیان عہد ساز شخص ہیں، اور ان کی کتاب شہاب نامہ پڑھنے کے قابل ہے۔ پاکستان کی تاریخ کے مختلف پہلو جو کہ بہت دلچسپ انداز میں بیان کیے گئے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اس کے کئی ایڈیشن مارکیٹ میں آ چکے ہیں اور اس کی مقبولیت میں کمی واقع نہیں ہوئی۔ مطالعے کی عادت اپنائیں، پڑھیے، کیونکہ پڑھنا سیکھنا ہے، جاننا ہے، جس سے ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ہمارے آنے والا کل گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو سکتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، سب کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔